प्रोफेसर शैपर रसूल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अज़ीज़ साहब की शख्सियत और उनके कलाम पर अपने तासुरात पेश करें। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा तारुफ़ चाहता हूँ कि शैपर रसूल साहब का भी आपके सामने तारुफ़ हो जाए कि वो किस पाए की शख्सियत हैं। माबाद जदीद शायरी तजर्बों की शायरी है। इस अहद के शुअरा के सामने तजुर्बे के नए नए मौज़ूआत मौजूद होते हैं। माशरे को नए नए मसाइल का सामना है। नए मसाइल अपने साथ नई लफ्ज़ियात और नई तराकीब लेके आते हैं। 1980 के बाद की शायरी नए मसाइल से इबारत है। शायरों की भीड़ में ऐसे कम ही शुअरा दिखाई देते हैं जिन्होंने नए मसाइल और मुश्किलात का हल माजी की तनाजुर में मुस्तकबिल को ध्यान में रखकर तलाश किया। इन कम शुअरा में एक बहुत अहम नाम शैपर रसूल का है। शैपर रसूल ज़ात के साथ साथ कायनात की भी बात करते हैं। उनके यहाँ मुशाहिदा और विजदान मिलता है। 40 साल से ज़्यादा के अरसे पर मुहीत उनकी शायरी एहसास की तपिश से इबारत है। वो नए मसाइल से जवां मर्दी के साथ नबाज़ आज़मा हैं। उनकी शायरी खुगर तस्लीम और रज़ा भी नज़र आती है और सुलह आश्ती के लिए कोशां भी। वो कदरों के बिखराव का मातम भी करते हैं और सुबह फरदा की नवेद भी सुनाते हैं। शैपर रसूल की शेरी ज़ियादत का नतीजा ये है कि वो माबाद जदीद शायरी की एक अहम आवाज़ बन चुके हैं। उनकी गज़लें और नज़में गिराई और गहराई की हामिल हैं। हमें दिली मसरत है कि वो आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जनाब शैपर रसूल साहब। बहुत शुक्रिया। इस माइक से सिर्फ अज़ीज़ नौटारी साहब की शायरी पे बात होनी चाहिए। शैपर रसूल या किसी और की शायरी बात नहीं होनी चाहिए। आज मैं साहिब सदर हाशिम साहब, साहिब किताब अज़ीज़ नहटारी साहब और इस किताब के तरतीब देने वाले या इसके ज़हूर में लाने वाले जो लोग हैं, ज़ुहैब साहब, ग़ज़ाल साहब और उनके शागिर्द अज़ीज़ साहब के अमीर नहटारी साहब, उन तमाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये अज़ीज़ साहब से मेरी पहली मुलाकात ग़ालिबन 1975 या 76 में नेटौर में नेज़े का एक मेला होता है, उसमें मुशायरा भी होता है। तो मैं उस वक्त 70s में उस मुशायरे में आया था। मैं तो खैर बहुत छोटा था उस वक्त। अज़ीज़ साहब भी उस वक्त जवान ही थे और दो हैसियतें उनकी उस वक्त जिनसे मेरा तारुफ हुआ था, एक तो शायर और एक आर्टिस्ट। तो गोया फ़नून लतीफ़ा की दो ये बड़ी जो चीज़ें हैं, शायरी और आर्ट, उसके वो उस्ताद थे। और ये कहा जा सकता है अनीस की ज़ुबान में आज 2025 है कि उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में। तो अज़ीज़ साहब ने एक बड़ा अरसा गुजारा है और ये उनका पहला मजमूआ है। ये वाकई बड़ी हैरत की बात है। वो अलग बात है कि मुझे भी शायरी के तकरीबन 50 साल तो हो ही गए हैं, तो मेरे भी 2 मजमूए आए। लेकिन ये अलग बात है कि हमारे शागिर्दों के भी 5-5 मजमूए शाये हो चुके हैं और अज़ीज़ साहब का पहला मजमूआ शाये हुआ। मुझे इस पे याद आया कि उस्ताद ज़ौक़ शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो बादशाह के उस्ताद थे, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे, उनका कोई मजमूआ, कोई शेरी किताब उनकी ज़िंदगी में मंज़र आम पर नहीं आ पाई। उनके हम असर गालिब थे और उनको शिकायत भी थी कि उनकी वो कदर अफ़ज़ाई उस ज़माने में नहीं हुई जो ज़ौक़ की हुई, क्योंकि ज़ौक़ तो बादशाह के उस्ताद थे। ये अलग बात है कि ज़ौक़ के बाद गालिब भी बादशाह के उस्ताद हुए, लेकिन गालिब का दीवान
غالب کی زندگی میں چھپ چکا تھا اور اس کے کئی الگ الگ جو مطابع سے وہ چھپ چکا تھا، ان کی دوسری نثر کی کتابیں بھی چھپی تھیں۔ انتہا یہ ہے کہ ان کے خطوط بھی ان کی زندگی ہی میں شائع ہو چکے تھے، تو وہ تو ان کی ہوشیاری کی بات تھی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں فنکار جو بے نیاز ہوتے ہیں، اور بے نیازی جو ہے یہ کسی بھی فنکار کا ایک بہت بڑا وصف ہے۔ یہ وصف ہے عزیز نہٹوری صاحب کا کہ وہ، میں نے اس سے ابھی پوچھا کہ صاحب یہ آپ کا پہلا مجموعہ ہے اور ایک زمانہ گزر گیا آپ کو شاعری کرتے ہیں، آپ کے شاگردوں کے بھی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ تو یہ دھیان نہ دینا جو ہے، دھیان دینا جتنی بڑی بات ہوتا ہے کسی چیز پہ، دھیان نہ دینا کبھی کبھی اس سے بھی بڑی بات ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے عزیز صاحب کے ساتھ وہ ثابت کرتی ہے کہ وہ فنکار ہیں، اور ایک غیر معمولی بے نیازی جو ہے وہ ان کی طبیعت میں پائی جاتی ہے۔ اس مجموعے کا جو نام ہے وہ بھی صاحب ایک کلی راز ہستی کو سمجھا گئی۔ ایک کلی سے راز ہستی آپ کس طرح سمجھ لیتے ہیں؟ پھر میں ذکر کروں گا میر انیس کا، کہ میر انیس نے کہا تھا کہ ایک پھول کے مضمون کو 100 رنگ سے باندھو۔ پھول ایک ہے، کیسے 100 رنگ سے باندھیں گے صاحب اسے؟ اب اگر آپ غور فرمائیے، یہاں کلی ہے، کلی جب پیدا ہوتی ہے تو آپ زندگی کی 50 چیزیں جو ہیں اس کی رعایت سے ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ کلی جب پھول بنتی ہے اس کے بعد پھول میں رنگ ہوتا ہے، پھول میں خوشبو ہوتی ہے، پھول میں نزاکت ہوتی ہے، پھول بنتا ہے تو زندگی کی علامت بن جاتا ہے، پھول بکھرتا ہے تو موت کی علامت بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہی کیفیت اور اسی طرف اشارہ کیا ہے عزیز صاحب نے، اس کا نام رکھ کر ایک کلی راز ہستی کو سمجھا گئی۔ یہ ہے بہت کسی فنکار کی بنیادی بات کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے۔ عزیز صاحب کا ایک شعر ہے اس میں جو آخری صفحے پر ہے، وہ ہے ایک چین لینے نہیں دیتا ہے عناصر کا تضاد۔ چین لینے نہیں دیتا ہے عناصر کا تضاد، آگ ہے، آب ہے، مٹی ہے، ہوا ہے مجھ پہ۔ تو یہ چاروں عناصر جن سے زندگی بنتی ہے، تو چکبست نے کبھی کہا تھا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا۔ جب یہ بکھر جاتے تو موت ہو جاتی ہے۔ یعنی عزیز صاحب نے بھی اپنے اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن یہ شعر اس سے بہت مختلف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین لینے نہیں دیتا ہے عناصر کا تضاد۔ اب یہ جو چاروں عناصر ہیں جس میں آگ ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، اور آگ اور پانی میں بھی تضاد کا رشتہ ہے، مٹی اور ہوا میں بھی تضاد کا رشتہ ہے، تو یہ اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا۔ انہوں نے تو کہا یہ عناصر ایک جگہ ہو جائیں تو زندگی بن جاتی، بکھر جائیں تو آدمی مر جاتا ہے۔ عزیز صاحب نے کہا ہے کہ ان عناصر میں جو تضاد ہے وہ چین نہیں لینے دیتا۔ آدمی دنیا میں آتا ہے، ان تمام چیزوں سے مل کے بنتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں الگ الگ بھی اپنے اثرات رکھتی ہیں، اور وہ آدمی کے اعمال سے، اس کی خو سے، اس کی عادات و اطوار سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں آدمی کو چین مل جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو عناصر کا تضاد ہے جو چین نہیں لینے دیتا، یہی تو زندگی ہے اصل میں، اور اسی کی طرف عزیز صاحب نے شعر میں اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے شعر تو یہاں ابھی کچھ پڑھے گئے اور بھی پڑھے جائیں گے، لیکن شاعری کا معاملہ یہ ہے، شاعری میں بہت اہم جو چیزیں ہیں سامنے کی، ایک یہ ہے کہ کیا کہنا چاہیے، یعنی آپ کے موضوعات کیا ہوں۔ دوسرا ہے کس طرح کہنا چاہیے، یعنی آپ کی شاعری کا اسلوب کیا ہو، زبان کون سی استعمال کریں، الفاظ کا انتخاب کیا ہو۔ اور اس سے بہت اہم بات ہے جس پر عام طور پہ لوگ غور نہیں کرتے کہ کیا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر چیز شاعری نہیں بن سکتی۔ چنانچہ آپ دیکھیں ہمارے بہت سے نئے شعراء میں اور دیگر اور بہت سے شعراء میں یہ بات ان کی شاعری میں دیکھی جاتی ہے کہ وہ موضوع جو شاعری بن ہی نہیں سکتا، یا تو وہ خبر بن جاتا ہے، کسی شعر پڑھیے اس میں کوئی خبر انہوں نے اپنا پینٹ کر دی، کوئی
شعر ہے اس میں کوئی واقعہ یا حادثہ آ جاتا ہے، کوئی شعر ہے اس میں کوئی اور اسی طرح کی چھوٹی موٹی بات آ جاتی ہے۔ شعر وہ موضوع جو شعر بن سکے اس کی شاعر کو تمیز ہونی چاہیے۔ روایت سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے عزیز صاحب کا، اور وہ میں نے کہا تھا کہ عمر گزری ایسی دشت کی سیاحی میں، تو وہ لفظوں کے مزاج کو پہچانتے ہیں۔ لفظوں کا مزاج بھی ہوتا ہے، لفظوں کی آواز بھی ہوتی ہے، لفظوں کے کردار بھی ہوتے ہیں، اور جو شاعر لفظ کے معنی و مفہوم سے، اس کے کردار سے، اس کی آواز سے اور اس کے جو جملہ خصوصیات ہیں ان سے واقف ہوتا ہے، وہ یقیناً اس کو حق ہے شاعری کرنے کا۔ عزیز صاحب کی یہ پوری کتاب آپ پڑھیے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات بات بہت سیدھی اور سامنے کی معلوم ہوتی ہے، جب اس پہ غور کرتے ہیں آپ تو اس کی پھر پرتیں کھلنا شروع ہوتی ہیں۔ شاعری کی خصوصیت یہ ہے، بھلے ہی بہت معمولی اور سامنے کی بات معلوم ہو، لیکن جب آپ غور کریں تو معلوم ہو کہ ارے صاحب یہ جو دکھائی دے رہا تو وہ نہیں ہے، یہ تو بہت گہری چیز ہے۔ تو وہ کیفیت عزیز صاحب کی شاعری میں ہے۔ بہت روایت سے بہت غیر معمولی ان کا تعلق ہے۔ شاعر کو روایت سے رشتہ فہم و قبول قائم رکھنا چاہیے، جو حال ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے، اور ان دونوں کی بنیاد پر آگے مستقبل پہ کمند ڈالنی چاہیے، مستقبل کو سمجھنا چاہیے کہ جب حال یہ ہے اور ماضی یہ تھا تو مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ تینوں کیفیات جو ہیں میں نے عزیز صاحب کی شاعری میں محسوس کی ہے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور لوگوں کو بھی گفتگو کرنا ہے۔ میں اس موقع پر عزیز صاحب کو ان کے اس پہلے مجموعے کے شاعر، مجھے امید ہے اس کے بعد دوسرا مجموعہ بھی بہت جلد انشاءاللہ سامنے آئے گا، اس کے لیے میں ان کو اور تمام لوگ جنہوں نے یہ تمام محفل برپا کی ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔